हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर ₹1 महंगा, नई कीमत 257.13 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 का इजाफा, डीजल की नई कीमत ₹267.95 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए नामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? जजेस की जानिब से सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए। कहा 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी, जिसके बाद मुल्ज़िमान के ट्रायल हुए। फ़खर ज़मान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी। सैफ अली की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान कप्तान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान आगा भी शामिल। उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। अंदाज़ा है साइम अय्यूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना कितना तकलीफ देह है। सेलेक्टर असद शफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल तैयार। ट्रॉफी के लिए पिंडी स्टेडियम, मुल्क के 3 स्टेडियम रेडी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम, सदर आसिफ जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी हम सब के लिए अहम है। 7 फरवरी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की काम मुकम्मल हो जाएगा। स्टेडियम मुकम्मल होने पर बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूटे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। दिन रात काम करने पर वर्कर्स को शाबाश। चेयरमैन पीसीबी की वर्कर्स को 8 फरवरी को सैफ अली की सीरीज़ का मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा पूरी टीम ने दिन रात मेहनत से काम किया, नामुमकिन टास्क को मुकम्मल बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, वतन की इज्जत में इजाफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। हालिया दौरा अमरीका और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताह की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल कर ली। मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 10 खवारिज को जहन्नुम वासल कर दिया। ISPR के मुताबिक वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक, DI खान में 4 मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। नायब अफगान गवर्नर के बेटे की ऑपरेशन में हलाकत। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एक और वाज़ेह सबूत सामने आ गया। अफगान खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स को ट्रेनिंग, असलहा और महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की कार्रवाइयां मजीद बर्दाश्त नहीं होंगी, पाकिस्तान का सख्त जवाब। पाक बहरिया, मैरीटाइम और ANF की मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी शराब की स्मगलिंग नाकाम। 240 मिलियन रुपए मालियत की गैर कानूनी शराब जब्त। तर्जुमान मैरीटाइम के मुताबिक मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन में टीम ने गैर कानूनी शराब ले जाने वाले एक बेवतन बहरी जहाज को कामयाबी के साथ रोका। ममनुआ सामान पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना था। बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज के मुकदमे में 10 कारकुनों की सजा मअतल। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने कैमरों और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई।
ریکارڈ کے مطابق کوئی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو 5 سال 5 ماہ 10 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیل رولز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو سہولت فراہم کرنے کا حکم، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ تحریری فیصلے کے مطابق سہولیات بانی پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل جیل سہولیات فراہم کرنے سے مطمئن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل جیل سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ متنازع پی کا ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے خلاف یوم سیاہ پر صحافیوں کا ملک بھر میں احتجاج۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، سکھر، کندکوٹ اور جیکاباد سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی اور ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج۔ پی کا ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ پی ایف یو جے کی جانب سے پی کا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں یوم سیاہ۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پی ایف یو جے نے جو تحریکیں چلائیں سب کامیاب ہوئیں۔ اگر ہم آج اس قانون کو مان لیتے ہیں تو سب کیمروں کو تالا لگ جائے گا۔ حکمران سماج کو گونگا اور بہرا کرنا چاہتے ہیں۔ ارشد انصاری نے کہا، پی کا کالا قانون اور حکومت کا اونچا ہتھ کنڈا ہے۔ کالے قانون کو لاگو کریں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی۔ پی کا ایکٹ سوشل میڈیا پروپیگنڈا روکنے کے لیے لایا گیا۔ ایکٹ نے جعلی خبروں کے حوالے سے قانون سازی کو بہتر سمجھا۔ وزیر اطلاعات کی وضاحت، کہا جعلی خبروں اور ہراست کے خاتمے کے لیے یہ ایکٹ لانا ضروری تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایکٹ کے تحت رولز بنانا باقی ہیں، مشاورت کی گنجائش باقی ہے۔ پی کا ایکٹ کی شیخوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی کا ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت۔ جسٹس فاروق ضمیر نے ریمارکس دیے کہ پہلے فریقین کو موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ عدالت کا تمام فریقین کو نوٹس، جواب طلب۔ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ جس روز حکومت کی حمایت ختم ہوئی یہ گر جائے گی۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا پی کا ایکٹ پر صحافیوں سے بات ہوئی، ان کی بات میں وزن ہے۔ ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لینی چاہیے تھی۔ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر بھی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکی اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا سکی۔ پتہ ہے حکومت آگے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما صاحبزادہ حامد رضا وفاقی حکومت پر برس پڑے، کہا جمہوریت کے چیمپئن بننے والوں کو جمہوری حق دینے میں تکلیف کیوں ہے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ بشرا بی بی تنظیم سازی میں بالکل ملوث نہیں رہیں۔ جامعات میں بیوروکریٹس کے وائس چانسلر بنانے کا ترمیمی بل سندھ اسمبلی میں منظور۔ اپوزیشن ارکان کا بل کے خلاف شدید احتجاج، نعرے بازی، بل کی کاپیاں ہوا میں اڑا دیں۔ وزیر پارلیمانی امور نے جامعات کے حوالے سے سندھ یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ ترمیمی بل پیش کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن کے احتجاج کے دوران اجلاس پیر کی صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کی منظوری، ہر رکن کو 5,19,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، 2,18,000 روپے برقرار رہیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے آکسفورڈ یونین مکالمے میں فتح حاصل کر لی۔ احسن اقبال نے لبرل جمہوریت کی جانب جنوب میں ناکامی کے خلاف مدلل موقف اپنایا، 145 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ وزارت منصوبہ بندی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے چینی سفیر کو سال نو کی مبارکباد دی، شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نیا سال پاکستان اور چین کی دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا۔
صدر آصف زرداری 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ چینی صدر سے ملاقات متوقع۔ دورہ چین میں ہاربن میں ہونے والے ونٹر ایشین گیمز کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ شیرونی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ساتھ جائیں گے۔ لاہور میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کی الیکٹرک بس میں سواری۔ ای بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈ، وائی فائی اور دیگر سہولیات میسر۔ مریم نواز کا ہر بس اسٹینڈ پر سیف سٹی کیمرے نصب کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ٹیکسی کی پنجاب میں اسمبلنگ کا جائزہ لینے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب نہیں، سندھ میں پہلے الیکٹرک بسیں چلیں۔ پنجاب دوسرا صوبہ ہے جو ای وی بسیں لا رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی دعوے کی تصدیق کر دی۔ کہا سندھ حکومت جنوری 2023 میں ہی الیکٹرک بسیں شروع کر چکی ہے۔ کرم میں امن و امان کی کشیدہ صورتحال برقرار۔ اپر کرم کے علاقے بھوشیرا میں فائرنگ، اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہو گئے، فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کی بھاری لفظی تعینات، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ اس سے پہلے لوور کرم میں ڈپٹی کمشنر کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کرم امن جرگہ ختم ہو گیا۔ جرگے میں امن معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریقین نے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرگے کی اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی وکیل تابش فاروقی کے راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں داخلے پر پابندی، توہین عدالت کا نوٹس جاری، 3 دن میں جواب دینے کی ہدایت۔ دونوں نوٹس اے ٹی سی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیے۔ ملتان میں بزرگ شہری پر تشدد کرنے والا ایس ایچ او معطل۔ ایس ایچ او کی بزرگ شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل۔ شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، ایس ایچ او نے موٹر سائیکل سے نیچے گرا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، بزرگ شہری پر تشدد کے واقعے پر افسوس کا اظہار۔ پولیس کو کسی شہری پر تشدد کا حق نہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کور کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ اپوزیشنر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی تنقید، کہتے ہیں سندھ حکومت کے ترجمان پیپلز پارٹی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہو گیا جو اپوزیشن تعریف کرے؟ ماضی کے عظیم بھتہ خوروں کے منہ سے پیپلز پارٹی سے بھتے کا الزام لگانا مزے کا خیز ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر نے اپوزیشن لیڈر کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے دیا۔ میئر کراچی کہتے ہیں ایم کیو ایم والے مان لیں وہ بدحواسی کا شکار ہے۔ علی خورشیدی اچھی طرح جانتے ہیں خوف کا بت بلاول بھٹو نے توڑا۔ سلمان مراد نے کہا ایک دن میں کراچی میں 70 لوگ قتل کرنے والوں کو کراچی کا امن ہضم نہیں ہو رہا۔ تاجروں سے بلاول کی ملاقات سے ایم کیو ایم کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تلخ کلامی پر گورنر ہاؤس نے مفاہمت کی پیشکش کر دی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں میرے لیے تمام جماعتیں برابر ہیں، کسی ایک جماعت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ عوام کے لیے کھلا ہے۔ 50,000 بچے آئی ٹی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا آغاز 3 فروری سے ہوگا۔ 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 9 فروری اور دیگر اضلاع میں 7 فروری تک جاری رہے گی۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ۔ ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر بند۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ اوور اسپیڈ ہونے سے کوچز ڈی ریل ہوئی۔ نوجوان کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون اونیجا نے وطن واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیو یارک واپسی کا ٹکٹ دیا جائے، امریکی خاتون کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے پاس اس وقت پیسوں کی کمی ہے، اپنے ملک میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ رمضان چھیپا کا کہنا ہے خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لڑکے سے کہوں گا وہ آئے اور مسئلہ حل کیا جائے۔ امریکہ سے کراچی آئے خاتون کا بیٹا بھی سامنے آ گیا۔ ویڈیو بیان سے حقائق نے پردہ اٹھا دیا۔ کہا والدہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہے۔ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا والدہ پاکستان میں ہے۔
2 ہفتے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئیں۔ واپسی کے لیے منانے کی بہت کوشش کی، ناکام رہا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1049 پوائنٹ کا اضافہ، 1,14,255 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند۔ 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,15,106 پوائنٹس ریکارڈ ہوئی۔ ملک میں سونا مزید مہنگا، قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ قیمت 1,500 روپے اضافے کے بعد 2,91,800 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,286 روپے اضافہ، 2,50,171 روپے کا ہو گیا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 43 روپے مہنگا، فی کلو قیمت میں 3 روپے 68 پیسے اضافہ، نئی قیمت 253 روپے 97 پیسے ہو گئی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کی ٹکر، 67 افراد ہلاک، بیشتر لاشیں نکال لی گئیں۔ طیارہ حادثے میں سوار پاکستانی خاتون بھی جاں بحق ہو گئی۔ حادثہ 9/11 کے بعد بدترین فضائی سانحہ قرار۔ طیارے میں عملے سمیت 64 افراد اور ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ پینٹاگون نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ امریکی صدر نے حادثے کا ذمہ دار سابق صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ ریگن ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں 2 جگہ ایک کنٹرول سے کام لیے جانے کا انکشاف، حادثے کی چند وجوہات سامنے آ گئی۔ مسافر طیارے کے پائلٹ کو آخری لمحے رن وے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق حادثے سے 30 سیکنڈ پہلے ہیلی کاپٹر کو ہدایت دی پہلے مسافر طیارے کو گزرنے دیا جائے۔ کوئی جواب نہ ملنے کے بعد فوجی ہیلی کاپٹر طیارے سے ٹکرا گیا۔ دونوں طیاروں کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ امریکی ایویشن نے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹر پروازوں پر پابندی کی عائد کر دی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایئرپورٹ اور اطراف میں صرف طبی اور پولیس ہیلی کاپٹر کو پرواز کی اجازت ہوگی۔ گزشتہ روز مسافر طیارے اور ہیلی کاپٹر حادثے میں 67 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے جنین میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے فائرنگ میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ شہید ہونے والوں میں بچی سمیت 19 فلسطینی شامل۔ زخمی 5 فوجیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک۔ دوسری جانب حماس نے اپنے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ اور دیگر اعلیٰ کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آسٹریلیا ٹیم کو دھچکا، مچل مارش چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے۔ ریہیب کے دوران مچل مارش کی کمر میں تکلیف میں کمی نہ آ سکی۔ مچل مارش اب ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مارش مزید آرام اور ریہیب میں حصہ لیں گے۔ متبادل کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات کی مری سمیت بیشتر علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری متوقع۔ شانگلہ، بونیر، سوات میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی پیش گوئی۔